अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। खबरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन आज की सबसे जो बड़ी हेडलाइन थी वो ये थी कि साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं, लेकिन वो आज मुस्ताफ़ी नहीं हुए। खबर ये है कि वो 3 जनवरी यानी आज से तकरीबन 1 महीना पहले ही मुस्ताफ़ी हो गए थे। और फिर हमने उनसे अपने एक शो में पूछा भी था कि क्या आप पार्टी छोड़ रहे हैं। उन्होंने हमें क्या बताया, सुनिए। अब भाई साहब कैटेगोरिकली कि ना तो आप नून लीग छोड़ रहे हैं ना कौमी असेंबली। मैं नून लीग सीधा घर ही जाऊंगा अगर जाना होगा तो। नहीं जाने की नौबत क्या आ चुकी है या नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। मैं एक बात कर रहा हूँ कि सियासी जमातें बदलने का कोई कम से कम मेरा ना इससे पहले कभी ख्याल आया ना है। यानी बड़ा उन्होंने खुल के कहा कि ना वो किसी और पार्टी में जा रहे हैं, ना अपनी जमात ज्वाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, और ना ही उनका नून लीग को छोड़ने का फिलहाल इरादा है। क्या अब वो नौबत आ चुकी है? नून लीग के एक और सीनियर रहनुमा सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने भी कल एक धुआंधार तकरीर की सेनेट में। उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। गवर्नमेंट तो आनी जानी चाहिए। ये वैसे भी लूरी लंगड़ी गवर्नमेंट है बेचारी, इट्स जस्ट मडलिंग थ्रू। रोज गालियां पड़ रही हैं, जूते पड़ रहे हैं, क्या रह गया इस गवर्नमेंट का संभालने का। मेरा तो ख्याल से बेहतर है कि अनाउंस करें इलेक्शन और आगे जाएं। अगर नहीं करेंगे तो देन देयर बी अ वैक्यूम, फिर कोई और आ जाएगा, जनरल आइंदा खान आ जाएगा या नेशनल गवर्नमेंट आ जाएगी और सब रोएंगे कि जमहूरियत की बहाली करें। तो आई थिंक द टाइम हैज कम टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। वैसे तशवीशनाक बात मुशाहिद साहब कर रहे हैं कि जनरल आइंदा खान आ जाएगा। उनको क्यों ऐसा लग रहा है? सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ अगले सेगमेंट में मौजूद होंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के साबिक सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। 3 जनवरी को आप मुस्ताफ़ी हुए और आज जो है वो खबर आई, तो ये क्या आप सिर्फ ओहदे से मुस्ताफ़ी हुए हैं या पार्टी से भी? नहीं, मैं ओहदे से इस्तीफा दिया है क्योंकि मैं समझता हूँ कि मरियम साहिबा को अब स्पेस मिलनी चाहिए कि वो अपना काम करें। ये जब नज़ीर साहिबा आई थी पहली दफ़ा तो वहाँ भी यही हुआ था कि जो उनके वालिद के साथी थे वो एक अजीब सा माहौल वहाँ क्रिएट हो गया था और उनको बहुत मुश्किल हुई थी अपना काम करने में। तो अब मरीम साहब लीडरशिप पोजीशन में आई हैं तो ये मेरी ये राय है कि कम से कम मेरा ओहदे पे रहना मुनासिब नहीं होगा। वो एक इख्तलाफ ग्रुपिंग इख्तलाफ राय की गुंजाइश उसमें पैदा हो जाती है जो कि हमेशा काउंटर प्रोडक्टिव होती है। क्या आप समझते हैं कि मरियम नवाज साहबा इस ओहदे की अहल हैं? और क्या आपने इस्तीफा इस वजह से तो नहीं दिया कि आपको अब उनके अंडर काम करना पड़ेगा? नहीं, मेरी कोई ऐसी वजूहत नहीं है, मेरी कोई वजह या नाराज़गी नहीं है। मेरी एक सोच है और हमने देखा है कि सियासत में ये मामला कैसे ख़राब होते हैं। तो उससे बेहतर है कि उनको मौका दिया जाए कि खुलकर काम करें, पार्टी को रीऑर्गेनाइज करें, और ये सदर की स्वाबदीद होती है जिस ओहदे पर इसको लगाए। ठीक। अच्छा, एक खबर में आज जो साले जाफिर साहब की खबर थी उसमें आपको ही कोट करके लिखा था कि मैंने 3 साल पहले नवाज शरीफ को कहा था कि अगर मरियम नवाज को बड़े ओहदे पर लाया तो मैं फिर काम नहीं कर सकता। नहीं, मैंने ऐसी कोई वार्निंग किसी को नहीं दी। मैं हमेशा से मेरी हमेशा ये राय रही है कि एक मुनासिब वक्त होता है हर काम का जी। तो जब मरीम साहबा आई हैं, मेरी छोटी बहन है इस लीडरशिप पोजीशन पर, तो वहाँ पर मेरा कम से कम रहना, मैं ये महसूस करता हूँ कि ना उनके लिए मुनासिब है ना मेरे लिए मुनासिब है। आपके लिए क्यों मुनासिब नहीं? क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हमने ये देखा है कि जब भी कोई फैसले होते हैं वहाँ पर इख्तलाफ पैदा होता है, इख्तलाफ राय हो जाती है और वो फिर एक अजीब सी एक रिलेशनशिप वहाँ पर कायम होती है। उनकी तैनाती से पहले आपसे मशवरा किया गया कि सीनियर नायब सदर उनको बना? नहीं, इसमें मशवरे की गुंजाइश नहीं होती, न जरूरत होती है। ये सदर का फैसला होता है, जिसको मर्जी लगाएं। सर, आपके ओहदे पे अगर किसी को लाया जा रहा है और आपसे मशवरा ही नहीं किया जाता नहीं, तो मैंने क्या खुद मुनासिब है सियासी? जी, मैं खुद कभी मेरे पास पार्टी का ओहदा नहीं रहा। तो 2019 में मियाँ साहब ने मुझे SVP नॉमिनेट किया था, वहाँ भी कोई मुशावरत नहीं हुई थी। अच्छा, तो आप इस वजह से नहीं नाराज कि आपसे मुशावरत ही नहीं की गई? मैं नाराज ही नहीं हूँ। अच्छा, कोई वजह तो दूर की बात है। सर फिर क्यों नाराजगी क्या गुंजाइश है इसका? नहीं, लेकिन फिर क्यों कहा जा रहा है कि आपकी नाराजगी दूर करने के लिए नवाज शरीफ साहब ने हिदायत जारी की और मरियम ने भी कहा कि वो मिलने आपसे आ रही, नाराजगी दूर करने? मरियम साहिबा हमारी मुलाकात होती रहती है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, नाराजगी की गुंजाइश नहीं है, कोई यहाँ राजी करने वाली बात ही नहीं है। अच्छा, आपसे नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने या मरियम साहिबा ने कोई राब्ता किया 2-3 दिन? नहीं, मुझसे राब्ता नहीं है। आखिरी राब्ता कब हुआ था? शहबाज साहब से हर रोज मुलाकात होती है, आज भी 2-3 दफा मुलाकात हुई है।
کوئی انہوں نے ذکر کیا کہ نہیں، انہوں نے ذکر نہیں کیا. اچھا، انہوں نے بالکل ذکر ہی نہیں کیا. اور مریم صاحبہ سے آخری انٹریکشن کب ہوا تھا؟ لندن میں ملاقات ہوئی تھی شاید نومبر کے مہینے میں. تو جب وہ واپس آئی ہیں تو اس کے بعد نہیں، ابھی تشریف لائی ہیں، ان سے ملاقات نہیں. ٹھیک. اگر وہ آتی ہیں اور آپ کے ساتھ بیٹھتی ہیں اور آپ کو منوا لیتی ہیں کہ آپ دوبارہ سے یہ عہدہ واپس لے لیں، آپ لے لیں گے؟ نہیں، وہ ہمارا ایک میاں صاحب سے 35 سال کا رشتہ ہے. مریم ہماری بہن ہے، تو وہ ہر وقت میں حاضر ہوں، لیکن میں عہدے پہ نہیں رہ سکتا. اچھا. کیونکہ میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا. آپ اس بات سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میں حقیقت سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پریشانی کا خدشہ زیادہ ہے اور نقصان کا خدشہ زیادہ ہے. لیکن اس سے ناراضی تو جھلک رہی ہے نا، اور پارٹی کا ایک میسج ایسا دیکھیں، سینیٹر مشاہد صاحب نے کل جو سپیچ کی ہے، لولی لنگڑی حکومت ہے، ختم کریں، انتخابات میں جائیں. آپ بھی تقریباً اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ مطلب میں سن رہا تھا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی اگر یہ الیکشنز نہ ہوئے تو، آئین کی بھی خلاف ورزی ہوگی. تو سر یہ تو کھل کے پارٹی پالیسی کے سے ہٹ کر آپ بات کر رہے ہیں. ہماری پارٹی کی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ الیکشن نہ ہو. کس نے آپ کو کہہ دی ہے؟ یہ آئین کا تقاضا ہے. ہم سب جمہوری لوگ ہیں، آئین کے مطابق ہمیں کام کرنا پڑتا ہے. سر اگر نہ ہوئے پھر بھی تو نہ ہوئے تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہوگا. حکومت تو فیصلہ نہیں کر سکتی الیکشن پوسٹ پون کرنے کا. الیکشن پوسٹ پون ہونا ایک غیر معمولی عمل ہے، آئین میں گنجائش ہے، لیکن آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے اور یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کرتا ہے. سر لیکن جو گورنرز نے خط لکھے ہیں کے پی کے، اور انہوں نے اوجی سیکیورٹی اداروں کو بھی کہا ہے کہ آپ وہ کریں، تو سیکیورٹی کی سچویشن ایسی ہے. انہوں نے نشاندہی کی ہے آپ کے سامنے، جو اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے پشاور کے اندر، انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ بھائی یہ ان سب معاملات کو آپ نپٹائیں. یہ انہوں نے، چونکہ وہ تو ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں رکھتے نا، تو انہوں نے الیکشن کمیشن کو اور حکومتی جو حکومتیں ہیں کیئر ٹیکر، ان کو کہا ہے کہ آپ اس معاملے. اچھا، اس معاملے پہ بھائی صاحب تفصیلی گفتگو کرتے ہیں، لیکن مریم نواز کے بارے میں آخری چھوٹے دو سوال کے. ایک اعتراض یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ موروثی سیاست ہے، اور اس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ اہلیت کا معاملہ نہیں ہے، موروثی سیاست میں ایسا نہیں، اب مزید نہیں چل سکتے. یہ بات آپ جماعت پہ چھوڑ دیں، ووٹر پہ چھوڑ دیں، ورکر پہ چھوڑ دیں. موروثیت کو ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوتی، کوالیفیکیشن بھی نہیں ہوتی، لیکن ڈسکوالیفیکیشن. اور ایسا کوئی اعتراض بھی آپ کا نہیں ہے؟ نہ، میرا کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے. پارٹی کا فیصلہ ہے، بس اس فیصلے کا احترام کرتا ہوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا وہاں اس پوزیشن پر رہنا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. اور رہیں گے آپ نون لیگ میں؟ جی میں نون لیگ میں ہی ہوں جی، 35 سال ہو گئے. اب کہاں میں اچھا اپنا گھر ہی ہے. وہ خرم دستگیر صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ شاہد خاقان خود مسلم لیگ نون ہیں، تو نہیں، میرا ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے. اچھا، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مسلم لیگ نون ہیں، اور آپ کا یہ عہدہ چھوڑنا جو ہے یہ پارٹی کے لیے بڑا ڈیمیجنگ ہوگا. نہیں، بالکل ڈیمیجنگ نہیں ہے. یہ بہت بہتر ہوتا ہے کہ ہمیں عہدوں پر سیاست نہیں کرتے، ہم نہ کرنی چاہیے. عہدے جو ذمہ داری نبھا سکے وہ عہدے پہ رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں وہاں پہ کوئی مثبت کام نہیں کر سکتا، اس کے منفی اثرات ہوں گے. لیکن اگر نواز شریف صاحب ادروائز سوچتے ہیں اور کل وہ آپ کو کال کرتے ہیں کہ شاہد خاقان صاحب آپ سینئر نائب صدر کا عہدہ کل سے پھر سنبھال لیں، یہ میرا حکم ہے ایز اے پارٹی صدر لیڈر. یہ آپ نے ایک سوال ایسا کر دیا ہے جس کا میں یہاں تو جواب نہیں دینا چاہوں گا، لیکن میرا خیال میری رائے کا وہ احترام کریں گے. اچھا، اور نہیں ہوگا یہ معاملہ ایسے؟ نہیں، ایسے ہونا نہیں چاہیے. میں دیکھیں، میری کوئی ناراضگی نہیں ہے، کوئی تحفظات نہیں ہے. میں پارٹی کے لیے حاضر ہوں، جو پارٹی مجھے ذمہ داری دے گی میں حاضر ہوں. بڑی اسپیکولیشنز آج آپ نے دور کر دی ہیں، جو دی نیوز میں خبر چھپی ہے وہ پورا سارا. کسی نے یہ بھی کہا کہ شاید نگران وزیر اعلیٰ پر بھی آپ سے مشاورت نہیں کی گئی اس پر، لیکن آپ کہہ رہے ہیں میں کسی چیز پر نہیں ہوں. میں نگران کا کبھی میں سوچا بھی نہیں، مجھ سے مشاورت کیا کرنی ہے. نگران تو آپ 3 نام بھیج دیتے ہیں، وہ چند مہینے لوگ کام کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. سر یہ جو آپ پاکستان کو ری امیجن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مصطفیٰ نواز کھوکر کے ساتھ اور مفتاح اسماعیل کے ساتھ، کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں جو ہیں یہ آپ کی پارٹی کے پلیٹ فارم پہ نہیں ہو سکتی؟ یہ باتیں ایک پلیٹ فارم سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ آج ملک میں جو سیاست ہے وہ دشمنی میں بدل گئی ہے، وہ نفرت کی سیاست ہو گئی ہے، وہ عوام کی بات نہیں ہوتی. یہ ایک جماعت کی بات نہیں ہے. یہاں تو ڈائلاگ ہونا چاہیے نا. پارلیمنٹ ڈائلاگ کی جگہ ہوتی ہے، عوام کی مشکلات کی بات ہوتی ہے، اس کے حل تلاش کیے جاتے ہیں، اس پہ کنسنسس قائم کیا جاتا ہے. تو وہ تو پارلیمان بھی مفلوج ہے، صوبائی اسمبلی بھی مفلوج ہیں، کیونکہ ہم نے سیاست کو نفرت میں بدل دیا ہے. ہم دوسرے کو دھمکیاں دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، جیلوں میں ڈالتے ہیں.
تو ہم نے کہا کہ کوئی ایسا نیوٹرل فورم ہو, بائی پارٹیزن نان پارٹیزن فورم ہو جہاں پر ملک کی بات ہو سکے, جہاں پر عوام کی تکلیف کی بات ہو سکے. اور یہ پیورلی غیر سیاسی فورم ہے؟ بالکل غیر سیاسی, ہر جماعت کو دعوت دی جاتی ہے. اچھا, اور اس طرف ہم نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل موٹیو ہے کہ آگے جا کے کوئی جماعت بن جائے گی؟ کوئی پولیٹیکل موٹیو نہیں ہے. 9.5 گھنٹے میٹنگ رہی کوئٹہ میں, کوئٹہ کے اندر, ہر قسم کی بات, مسنگ پرسن سے لے کر گوادر تک, وسائل تک, تحفظات تک, ہر بات. اور میں حیران ہوں کہ ہم آج 75 سال کے بعد بھی ایک چھوٹے صوبے کے تحفظات دور نہیں کر سکے. یہ ناکامیاں ہیں جن کی ہم نشاندہی کر رہے ہیں کہ ان کی حل تلاش کریں. ہم جگانا چاہتے ہیں اس نظام کو. یہ سر مشاہد صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ لولی لنگڑی جو بھی وہ ورڈ ہے وہ حکومت ہے, وہ بھی تقریباً ایسا لگ رہا ہے کہ شدید ناراض ہیں معاملات سے, اور وہ سمجھتے ہیں ناراضگی اگر ہے تو اس کا اظہار کر دیں. وہ تو انہوں نے کر دیا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے ممبر کو اس طرح حکومت پر تنقید کرنی چاہیے. اپنے فورم موجود ہوتے ہیں, یہ تنقید وہاں پر کی جاتی ہے. نہیں تو آپ جس طرح کی سٹیٹمنٹس آپ سے جوڑی جاتی ہیں تو آپ کو بھی میں نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہ کبھی پارٹی کے خلاف دی ہے, نہ میں دے سکتا ہوں. مطلب آپ ابھی اپنے آپ کو پارٹی کی پالیسی کا پابند سمجھتے ہیں؟ بالکل, میں جماعت کا رکن ہوں, میں پابند ہوں ہر جماعت کے فیصلے کا, اس کو اون کرتا ہوں, چاہے میں اسے اگری کروں یا نہ کروں. اچھا بھائی صاحب, فواد چودھری کی آپ نے کھل کر وہ کی مذمت کہ جو ان سے سلوک ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے. آج سندانہ گلزار کے خلاف بھی ایک مقدمہ بن گیا, پتہ نہیں بغاوت کا یا کسی چیز کا. یہ وہ لوگ ہیں جب آپ اندر تھے تو انہوں نے مذمت نہیں کی, یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. ان کا رویہ مفتاح اسماعیل کو, احسن اقبال کو. فواد چودھری کی بات نہیں ہے. نہیں, یہ مثبت اچھی بات ہے اور یہ کنڈیمیبل بھی ہے جو یہ ہو رہا ہے, اگر اس سے سیاسی انتقام کی بو آ رہی ہے. لیکن فرق کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کیا تھا اور اب کیا ہے؟ دیکھیں, میں اس فرق کو نہیں دیکھتا. میں تو ایک اصول کی بات کرتا ہوں کہ سیاسی آدمی کو اس طرح ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے. اس نے کوئی جرم کیا ہے, آپ مقدمہ درج کریں, گرفتار کرنے کی ضرورت ہے گرفتار کر لیں, اور لیکن آپ کو ہتھکڑیاں لگانے کا کوئی جواز نہیں ہے, آپ کو یہ کپڑے ڈالنے کا کوئی جواز نہیں ہے, اس کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے. یہ چیزیں میری سمجھ سے باہر ہیں کہ یہ کیوں ہوتی ہیں, یہ نہیں ہونی چاہیے. اور حکومت کو اس کو آن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کس بات کو؟ یہ جو سب کچھ حکومت کو ایکسپلین کرنا چاہیے کہ یہ کیا ہوا ہے. حکومت کی یہ ذمہ داری ہے, کیونکہ یہ چیزیں درست نہیں, یہ روایات درست نہیں ہیں. اسپیشلی جو فواد کے ساتھ ہوا, حکومت کو ایکسپلین کرنا چاہیے. جی بالکل, بتانا چاہیے کہ بھئی کیا ضرورت تھی ہمیں اس کے سر پہ کپڑا ڈالنے کی. فواد صاحب کے کوئی زیادہ چاہنے والے کم آپ کو نہیں ملیں گے اپنی جماعت. میرے دوست ہیں بہرحال. نہیں, وہ سب کے دوست ہیں, لیکن آپ کی یہ سٹیٹمنٹ سے میں ایگری کرتا ہوں کہ زیادہ ان کے چاہنے والے وہ رہ نہیں گئے. چلیں پروگرام کے سیگمنٹ کے آخر میں بھائی صاحب لائٹر نوٹ پہ آپ کی وہ جو جماعت تھی نیو مسلم لیگ, کتنے اس میں عہدے خالی رہ گئے ہیں اب؟ تقریباً سارے ہی خالی ہیں. سارے آپ کو چاہیے ویسے نہیں, یہ جو میں بتاؤں گا نہیں کہ آپ کے ساتھ کون ہے, لیکن جرگہ تو آلریڈی شروع ہو گیا نون لیگ. لیفٹ رائٹ بڑے لوگ آپ کے ساتھ آج اسٹوڈیو میں آئے. وہ انہوں نے پوچھا جی کون سی جماعت ہے, میں کہ نیو میں سنا ہے جماعت بن رہی ہے, تو پی ایم ایل نیو ہی صحیح. وہ نہیں, وہ تو انہوں نے بھی کہا تھا آپ کے جو فیصل واڈا صاحب ہیں, جن سے آپ کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی, کہ پہلا دعویٰ میں زندگی میں ملاقات نہیں ہوئی. اچھا, ایک دفعہ مجھے تلخی ہوئی تھی اسمبلی میں. پارٹی کی جو فنڈنگ ہے سی آئی اے کر رہی ہے, موساد را کر رہی ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سازین کٹلی 2-3 چیزیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. شاہد خاقان عباسی مسلم لیگ نون نہیں چھوڑ رہے. سینئر نائب صدر کا عہدہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اختلافات کی وجہ سے نہیں, مریم نواز کو سپیس دینے کے لیے دیا. دوسری جو انہوں نے تردید کی اس بات کی کہ میں نے 3 سال پہلے نواز شریف سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی کہ اگر مریم نواز کو عہدہ ملا تو میں ان کے ساتھ کام نہیں کروں گا. باقی بھی جو بہت ساری چیزیں, فواد چودھری کی گرفتاری کی انہوں نے کہا جس طرح ان سے سلوک ہوا, ہماری حکومت پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے, انہوں نے کہا ہماری حکومت کو ایکسپلین کرنا چاہیے اور یہ معاملات جو ہیں سیاسی انتقام کی جو بو ہے وہ اب بند ہونے چاہیے یہ معاملات. وقت بھی چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد سینیٹر مشاہد حسین سید ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے سابق وزیر اعظم اور نون لیگ کے رہنما شاہد خاقان عباسی کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت سینیٹر مشاہد حسین سید نون لیگ کے ایک اور سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہے. مشاہد صاحب بہت شکریہ. کل آپ کی دھواں دار تقریر کلپ بڑا وائرل ہوا فلور آف دا ہاؤس پر, آپ کی جو سپیچ تھی
لیکن وہ پارٹی پالیسی کے اگینسٹ ایک ایسی تقریر تھی، کیونکہ آپ کی پارٹی سمجھتی ہے کہ عام انتخابات بر وقت یعنی اکتوبر نومبر میں ہوں گے، لیکن کل آپ نے یہ کہا کہ اس لولی لنگڑی حکومت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ عام انتخابات کا اعلان کیا جائے۔ سر کیا وجہ ہے کہ بظاہر آپ ویسے لگ رہا ہے کہ آپ پارٹی سے شدید ناراض ہیں اس معاملے پر؟ دیکھیں جی، آپ لوگوں کا بھی عجیب چیز ہے، جب پارلیمنٹیرینز ایشوز نہیں ریز کرتے تو آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ پیرالائز ہوگی، پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ نہیں ہوتی۔ جب ہم عوام کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے مستقبل کی بات کرتے ہیں تو آپ ادھر لے جاتے ہیں۔ میں ابھی پشاور سے آ رہا ہوں، میں چیئرمین ہوں سینٹ ڈیفنس کمیٹی کا، وہاں ڈیلیگیشن لے کے گیا تھا۔ انہوں نے کیا کہا پشاور کے لوگوں کو، ہم لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل گئے، ہماری بریفنگ بھی ہوئی کور کمانڈر کے ساتھ، جنرل حسن کے ساتھ، بڑی اچھی بریفنگ تھی 4 گھنٹے کی۔ انہوں نے کیا کہا، کہتا ادھر ہم پشاور میں مر رہے ہیں، آپ لوگ اسلام آباد میں لڑ رہے ہیں، کچھ ہمارا بھی خیال رکھیں، کچھ ہمارا پرسان حال ہونا چاہیے۔ یہ سینٹیمنٹ ہے پاکستانی قوم کا، یہ لوگوں کا سینٹیمنٹ ہے کہ ہمارے لیے کوئی نہیں سوچ رہا، چاہے ایشو ہو دہشت گردی کا، چاہے ایشو ہو معیشت کا۔ تو یہ امپورٹنٹ ایشو ہے۔ وی آر الیکٹڈ ریپرزینٹیوز آف دی پیپل آف پاکستان۔ ہم عوام کی بات تو کریں، عوام کے مسئلے حل کرنے کی بات کریں۔ کیا کہ 2022 ہم نے پورا سال ضائع کیا، سیاسی چپکلش، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ کیا 2023 بھی ہم نے یہی کرنا ہے، عوام کے مسئلے حل نہیں کرنے؟ واٹ آر وی سٹنگ ان پارلیمنٹ فار؟ ہماری فرسٹ کمٹمنٹ اینڈ لائلٹی از ٹو پاکستان، اینڈ اس میں کوئی ایسی، کیا پارٹی کی پالیسی جمہوریت کے خلاف ہے کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے؟ کیا پارٹی کی پالیسی پاکستان کے عوام کے خلاف ہے کہ ان کے مسئلے نہ حل کریں، کہ کیا ان کی مشکلات میں اضافہ ہو، اور کیا دہشت گردی کا مسئلہ حل نہ کریں؟ اور یہ مسئلے کب حل ہوں گے؟ جب سب اکٹھے ملیں گے۔ جمہوریت کا جو پہیا ہے، اس جو گاڑی ہے، اس کے 2 پہیے ہیں، ایک حزب اقتدار، حزب اختلاف۔ اگر وہ اکٹھے نہیں چلیں گے تو مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ اور پاکستان کے جو مسائل اس وقت ہیں، ایک شخص، ایک پارٹی، ایک حکومت اکیلے، ایک ادارہ اکیلے نہیں حل کر سکتے۔ We have to stick together۔ ہم مودی صاحب سے تو بات کرنے کو تیار ہیں، شاید خاقان صاحب بھی یہی باتیں کر رہے ہیں، اور یقیناً اس وقت پاکستان یہی سننا چاہ رہا ہے جو وہ باتیں کر رہے ہیں اور آپ جو باتیں کر رہے ہیں۔ کل رضا ربانی صاحب نے بھی یہ بات کی، کل اسد جنیجو صاحب نے بھی یہ بات کی، کل عرفان صدیقی صاحب نے بھی بات کی، اور فیصل جاوید نے بھی بات کی، وہ خیر اپوزیشن کے ہے۔ What I'm saying is کہ this is a growing sentiment۔ عوام کی آواز تو سنیں نا جی، عوام کیا چاہتے ہیں، عوام کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا یہی اقتدار کی جنگ ہوگی؟ پشاور کے عوام نہیں انٹرسٹڈ کہ تخت لاہور میں کون بیٹھتا ہے یا اسلام آباد میں کون بیٹھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے جان و مال کا کون تحفظ کرے گا، قیمتیں کب کم ہوں گی، مہنگائی کب ختم ہوگی، ہمارے مسائل کب حل ہوں گے۔ As simple as that۔ نہیں، 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ دیکھیں، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو بالکل ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ سیکیورٹی پر اور باقی معاملات پر، اور عوامی جذبات کا بھی اس وقت یہی معاملہ ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن کو، کیونکہ ایک طرف لاشیں ہم اٹھا رہے ہیں جوانوں کی، دوسری جانب جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں۔ لیکن دوسرا معاملہ جو ہے، آپ نے کل قبل از وقت الیکشنز کی بات کی، تو کیا گرینڈ الائنس نیشنل جو وہ ہے ڈائیلاگ ہے، وہ آپ چاہتے ہیں، یا قبل از وقت انتخابات آپ سمجھتے ہیں کہ مسائل کا حل ہے؟ دیکھیں جی 2-3 سٹیپس ہیں۔ جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے تو پاکستان کا آئین اس کے لیے واضح ہے، اور آئین کی ہم پاسداری سب کا فرض ہے، نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ there have to be some rules of the game۔ پچھلے 5 سال سے کوئی رولز آف دا گیم نہیں ہو رہے، یا ایک کو آؤٹ کیا جاتا ہے، دوسرے کو آؤٹ کیا جاتا ہے، یا کبھی کوئی اور ایکشن ہوتا ہے۔ تو جب تک کوئی رولز آف دا گیم پولیٹیکل فورسز میں نہیں بنیں گے، یہ بات آگے نہیں چلے گی۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ریکنسلیشن تو ضرور ہونی چاہیے، اور ریکنسلیشن کا مطلب ہے لیٹس اسٹارٹ ٹاکنگ ٹو ایچ ادر۔ یہ سیاسی خانہ جنگی تو ختم ہونا، یہ جو سیاسی قبائلی سوچ ہے۔ میں ابھی ادھر گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کہتے ہیں ہم قبائل ہیں، سب سے بڑی قبائلی سوچ تو اسلام آباد میں ہے، ہر ایک نے اپنا قبیلہ بنایا ہوا ہے، یعنی یا سیاسی دکان کہہ لیں یا اپنا ادارہ کہہ لیں، اور وہ ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار ہی نہیں۔ صرف یہ ہے زیرو سم گیم، ایک جیتے گا ایک ہارے گا۔ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک لائک دیٹ۔ We are on the wrong track. We have to move forward۔ عوام کے مسئلے حل ہونے پڑیں گے، اور وہ سیاستدان جو کہتے ہیں ہم قائدین ہیں۔ What is leadership? Leadership is rising above your petty parochial political differences and solving the problem of 24 crore awam. This is what they want.
اور ہم we are letting them down. لیکن مشاہد صاحب دیکھیں آپ کی باتیں ٹھیک ہے، لیکن یہ ساری باتیں تو اس وقت عمران خان کو ایڈریس کر کے آپ کو کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کی قیادت تو بیٹھنے کے لیے تیار ہے، چاہے وہ میثاق معیشت کی بات ہو یا انسداد دہشت گردی کا معاملہ ہو۔ شہباز شریف صاحب تو خود بھی آفر کر رہے ہیں، لیکن آپ تو کل آپ کا غصہ ایسے لگ رہا تھا کہ آپ اپنی حکومت سے ناراض ہیں زیادہ اس معاملے میں۔ میں نے کسی کا نام نہیں لیا، میں نے کہا کہ دونوں کا میں نے اپیل کی، حزب اختلاف بھی حزب اقتدار بھی، اور چونکہ ہم حکومت میں ہیں we should take the initiative, we should be large hearted and take the initiative اور کریں۔ شہباز صاحب لکھیں لو لیٹر عمران خان کو، کہیں ٹیبل میں آئے، کیوں نہیں؟ اگر اتفاق رائے ہو سکتا ہے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن پر، اگر سب کو اپلوڈ کرتے ہیں جنرل عاصم منیر کی اپوائنٹمنٹ کو، جب فاٹف پر اتفاق رائے ہو سکتا ہے، جب قانون سازی ہو سکتی ہے، آئی ایم ایف پر اتفاق رائے ہو سکتا ہے، تو اس پر کیوں نہیں اتفاق رائے ہو سکتا جس میں پاکستان کے عوام کے مسئلے ہیں، جس میں پاکستان کا مستقبل کا سوال ہے؟ Why not on this issue? مشاہد صاحب لیکن اگر اتفاق رائے نہ ہوا بٹوین شہباز شریف اور عمران خان، تو آپ نے جس جانب اشارہ کیا کہ جنرل آئندہ خان آ جائے گا، نیشنل گورنمنٹ آ جائے گی اور ہم جمہوریت کو پھر پیٹتے رہیں گے کہ ہمیں جمہوریت واپس دو، آپ کو کیوں یہ خدشہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، سٹیٹس کو از انٹینیبل، اور یہ لڑائی جو ہے اس میں 1 سال پورا ضائع ہو گیا۔ اب اس لڑائی سے 2023 بھی ضائع ہوگا یا یہ ویکیوم ہوگا؟ اگر کوئی خلا ہوگی تو خلا پھر اگر ہم نہیں پر کریں گے تو کوئی اور پر کرے گا، ایز سمپل ہے۔ یہ تو نو برینر ہے، کامن سینس کی بات ہے، ہماری تاریخ کا حصہ ہے، تو ہم اب سمجھیں نا، تاریخ سے سبق سیکھیں، غلطیاں کرنی ہیں تو نئی غلطیاں کریں، پرانی غلطیاں نہ دہرائیں نا۔ ماشاءاللہ مشاہد صاحب فوج بار بار خود کہہ چکی ہے کہ ہم نے سیاست سے دور رہنا ہے، ہم نیوٹرل ہیں، تو ایسے میں وہ ٹیک اوور کیسے کریں گے؟ اس کو فوج کو چھوڑیں، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ آور سیلفز، جی، دی پولیٹیکل لیڈرشپ، پارلیمنٹ، جو پولیٹیکل فورسز ہیں، چاہے گورنمنٹ میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، دے ہیو ٹو پلے دا رول۔ فوج کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کوئی امریکہ کی طرف دیکھتا ہے، کوئی ادھر واشنگٹن دیکھتا ہے، کوئی فوج جی ایچ کیو کی طرف دیکھتا ہے۔ We have situation in our hand، ہمارے ہاتھ میں جو ہے وہ تو ہم کر کے دکھائیں نا، لیڈرشپ شو کریں، ڈیسائسو فیصلے کریں، مشکل فیصلے کریں۔ مشکل فیصلے کون سے ہیں؟ ایک دوسرے سے بات کرنے میں کیا مشکلات ہے؟ ہم اگر مودی سے بات کرنے کو تیار ہیں تو آپس میں کیوں نہیں گفتگو؟ اچھا شاہد صاحب، وٹ ایور یو ہیو سیڈ ایز اے پاکستانی، میں یہ کہوں گا کہ اٹس میکنگ پرفیکٹ سینس ٹو می، اور ایز اے جرنلسٹ بھی، لیکن کیا یہ معاملہ تو نہیں جو آج زبیر صاحب نے کہا کہ مشاہد صاحب اکثر سینٹ انتخابات سے پہلے پارٹی سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو ناراضی کی کوئی اور وجہ تو نہیں ہے؟ ابھی تک قومی الیکشن دور اس کو الیکشن آ نہیں رہے۔ میں لوگوں کو کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، جو انڈیویجولز ہو ڈونٹ میٹر، میرا اس کی بات نہیں کرنا چاہتا، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں جی، ہمارے ہاں یا تو بہت ہی ہم یا لیٹ جاتے ہیں یا لڑ پڑتے ہیں، اور پھر ایک چاپلوسی کا ایک کلچر آ گیا ہے، تو ہم اس سے آگے بڑھیں، سچ بولنے کی ہمت بھی کریں اور سچ بولنے کی ہمت، سننے کی ہمت بھی کریں۔ اب یہ کافی ہو گیا منافقت، ایک دوسرے کو جھوٹ بولنا۔ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا کرائسس ہے 50 سال کے بعد، اگر اس میں بھی ہم نے منافقت، مصلحت، جھوٹ اور خوشامد کرنی ہے، چاپلوسی کرنی ہے، وہ بڑی لمبی لائن ہے چاپلوسوں کی، تو آئی تھنک آئی وونٹ رسپونڈ ٹو دیٹ۔ میں بات کر رہا ہوں جو کلمہ حق ہے اور جو صحیح بات ہے، تو وہ میرے خیال میں ایوری باڈی از رسپانسبل فار دیئر اون کردار، اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کامنٹ آن دیٹ۔ سینیٹر شاہد حسین سید صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے سنا، ان کو بہت ہی کنسرن نظر آ رہے تھے۔ مشاہد صاحب بڑے سینئر، وہ صحافی بھی رہ چکے ہیں، سینئر سیاستدان بھی ہیں، تو ان کو بڑے غور سے سننا چاہیے، نہ صرف نون لیگ کو بھی بلکہ عمران خان صاحب کو بھی ان کی باتیں سننی چاہیے۔ وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد پی ٹی آئی کے رہنما عثمان ڈار اور آئی جی خیبر پختونخوا معظم جاہ انصاری بھی ہمیں ویلکم بیک ناظرین۔ اس وقت آئی جی خیبر پختونخوا جناب معظم جاہ انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آج سارا دن میں ویژولز ہم نے دیکھے کہ خیبر پختونخوا پولیس کے جو جوان ہیں وہ برسر احتجاج ہیں پشاور کی سڑکوں پر، اور وہ نعرے لگا رہے ہیں کہ ہمیں تحفظ اور انصاف فراہم کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے جس طرح تقریباً 102 جوانوں کی لاشیں اٹھائی گئیں، 102 گھر بلکہ برباد ہوئے، سینکڑوں بچے یتیم ہو چکے ہیں، تو وہ پشاور پولیس، کے پی پولیس، جو کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پچھلے 40 سال سے فرنٹ لائن پر ہے، خصوصاً پچھلے 1-1.5 سال سے جب سے یہ دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا، روزانہ کی بنیاد پر 2-3 جوان ہم نے شہید ہوتے دیکھے، ان کے آفیسرز جانیں جو ہیں وہ دے رہے ہیں۔ اگر وہی پولیس ڈی مورلائز ہو کے سڑکوں پر آ جائے اور نعرے لگائے کہ ہمیں تحفظ دیا جائے، تو ایسے میں ظاہری بات ہے پریشان کن صورتحال ہے۔ آئی جی صاحب ہمارے ساتھ خود موجود ہے۔ آئی جی صاحب، ایک تو تہکہ تک پہنچی
کیا اس میں سنا ہے کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں؟ اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ حملہ آور جو تھا سوسائڈ بمبر وہ مومند ایجنسی میں اتھارٹیز کے پہلے حوالے کیا گیا تھا، پھر انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس تھا، پتہ نہیں وہ کیسے ریلیز ہوا. یہ بتائیے گا ساتھ میں کہ تحقیقات کہاں تک پہنچی اور اس میں کتنی حقیقت ہے کہ خودکش بمبار جو تھا وہ تحویل میں تھا پہلے؟ تھینک یو عادل. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس کافی ساری لیڈز ہیں اور سوسائڈ بامبر کا جو ہیڈ ہے وہ ریکور ہو گیا تھا اسی ڈبری میں سے. ساتھ میں اس کا ایک کوئی ہمیں باڈی پارٹس بھی ملے تھے جن کی ڈی این اے کی میچنگ کے لیے ہم نے پنجاب فورینسک سائنسز ایجنسی کو ہم نے سیمپلز روانہ کر دیے ہیں. اس وقت یہ کہنا کہ سوسائڈ بامبر پہلے اریسٹ ہوا تھا اور ریلیز کر دیا گیا تھا میرا خیال ہے بہت پری میچور ہوگا. یہ صرف اسپیکولیٹو بات ہے. اس وقت ابھی سوسائڈ بامبر کی آئیڈنٹی جو ہے وہ ڈٹرمن کی جا رہی ہے اور سوسائڈ بامبر کی جب آئیڈنٹی ایک دفعہ ڈٹرمن ہو جائے گی تو پھر ہماری لیڈ آگے چلے گی. ڈی این اے کے ہم نے کچھ کراس میچنگ کے سیمپلز بھی بھجوائے ہیں اور جو جیو فینسنگ ہے ہماری اس کے اندر بھی تقریباً کوئی 5000 ٹیلی فون نمبر ہمارے پاس آئے ہیں جو ایلیمینیشن کے پروسیس سے گزر رہے ہیں اور جب بھی ایلیمینیشن کے پروسیس سے پازیٹیو آئیڈینٹیفیکیشن کے پروسیس میں آئیں گے تو انشاءاللہ ہمیں جیو فینسنگ کی طرف سے بھی لیڈ ملے گی. سی سی ٹی وی کی فوٹیج جو ہے وہ بھی ہمارے پاس کوئی 12-14 کیمرے جو ہیں وہ پولیس لائن کے اندر کے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے کیمرے جو ہیں وہ پولیس لائن کے باہر مختلف لوگوں نے کوئی سیلف ہیلپ کے بیسس پہ لگائے تھے. چونکہ سیف سٹی پروجیکٹ ہمارے پاس نہیں ہے تو ان کیمراز کی جو بھی فوٹیج ہے اس کو بھی ہم ریویو کر رہے ہیں, چیک کر رہے ہیں. نیچرلی 24 گھنٹے کی ایک دن کی ہوتی ہے اور ایک ہفتے کی ہم نے اس وقت ایک رکھی ہوئی ہے کہ اس سے پہلے ہو سکتا ہے ریکی کے لیے بھی یہی شخص آیا ہو یا دیکھا ہو, کوئی کسی قسم کی اس نے سیکیورٹی بریچ کرنے کی پہلے کوشش کر کے اور کامیاب ہو گیا اور اس کو پتہ چل گیا ہو کہ یہاں سے ہم جا سکتے ہیں. تو ابھی اس وقت میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ لیڈز ہمارے پاس ہیں, وی آر ورکنگ آن دوز لیڈز اور انشاءاللہ ہم جلد پازیٹیو کسی خبر کی طرف آئیں گے اور ہم انشاءاللہ کو انرتھ کر لیں گے. چلیں آئی جی صاحب, یہ دیکھیں بہت بڑا سیکیورٹی بریچ تھا. سیف سٹی ابھی تک پشاور میں ہے نہیں, یہ پشاور کا ریڈ زون ہے لیکن اس طرح سے پچھلے 10 سالوں میں وہاں پر انویسٹمنٹ نہیں ہوئی. دہشت گردی کے خلاف فرنٹ صوبہ ہے, فرنٹ پولیس ہے کے پی. آج بھی ہم نے دیکھا کے پی پولیس کے جوان جو ہیں وہ اپنے لیے انصاف لینے آج سڑکوں پر ہیں. ان کا مورال ڈاؤن ہو چکا ہے جس طرح کے وہ نعرے لگا رہے تھے. تو کیا آپ کی جانب سے تو یہ پیغام یہاں اسلام آباد کو دینا چاہیے ارباب اختیار کو, روزانہ کی بنیاد پر 2-2, 3-3 جوان آپ کے شہید ہو رہے ہیں. اس دفعہ تو آپ نے 102 لاشیں اٹھائی ہیں. عادل, ہمارے جوانوں کا غم اور غصہ جو انہوں نے آج مختلف جگہوں پہ مظاہرہ کیا اس کو سمجھا جا سکتا ہے. ظاہر جب 100 سے زیادہ ہم نے جنازے پڑھے اور اس کے بعد 100 سے زیادہ جگہوں پہ تدفین ہوئی خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں, تو ایک غصہ تو ضرور ہے, غم ہے, لیکن اس غم کو پازیٹیوٹی کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں اور اس غصے کو ہم پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ جوان ہی اپنی اور اپنے صوبے میں جتنے بھی عوام ہیں ان کی حفاظت کے لیے موجود ہیں. آفیسرز جو ہیں ان کو فرنٹ لائن سے لیڈ کر رہے ہیں اور اس جو ہماری مستقل طور پہ ایک جدوجہد ہے, اس جدوجہد کا انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا. یہ جو جوان باہر نکلے ہیں بنیادی طور پہ یہ کچھ ایسے لوگوں نے وائس میسیجز کیے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں باہر نکلنا چاہیے. ہم نے ان سے بات کی ہے, ان کو سمجھایا ہے اور ان کو بتایا ہے کہ یہ ایک مناسب طریقہ نہیں ہے خاص طور سے ایک ڈسپلن فورس کو چلانے کا, اور ہماری بات کو انہوں نے سمجھا بھی ہے اور ہم مثبت طریقے سے اور مثبت راستے پر جانا چاہتے ہیں اور یہ منفیت ہے اور اس میں اگر ڈی مورلائزیشن کا ایلیمنٹ ہے تو شاید یہ دشمن کے ہاتھ میں کھیلنے والی بات ہے, کیونکہ اگر دشمن کا یہی مقصد تھا کہ فورس کو ڈی مورلائز کر دیا جائے تو ان کے ان مظاہروں سے دشمن اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جائے گا. انشاءاللہ ایسے کسی ارادے کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. خیبر پختونخوا پولیس شہیدوں کی, غازیوں کی فورس ہے. ہمارے بورڈ پہ میرے دفتر کے باہر جو یادگار شہداء ہے اس کے اوپر 2000 سے زائد نام لکھے ہوئے ہیں
اور یہ تمام لوگ اسی جنگ کے اندر شہید ہوئے تھے، لیکن اس کے نتیجے میں خیبر پختونخوا میں اور پاکستان میں امن قائم کیا تھا۔ اب دوبارہ سے چیلنجز ہیں ہمارے لیے، حالات ذرا مشکل ہیں، لیکن یہی فورس ہے، یہی کھڑی ہوگی، اور یہ میرے بچے ہیں، میرے بھائی ہیں، اور ان اپنے بچوں کو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اکیلا چھوڑیں، تنہا چھوڑیں۔ ان کی جو ضروریات ہیں وہ ساری کی ساری پوری کی جائیں گی۔ اگر ان کے پاس اسلحہ کی، بلٹ پروف جیکٹس کی، حفاظتی سامان کی کمی ہے، بالکل کمی تو ہے آئی جی صاحب۔ سیف سٹی کے حوالے سے آپ کی سیف سٹی کا پروجیکٹ جو ہے فائنلی اس سال ہم نے کک آف کر دیا ہے اس کو، اور اس کی جو فیزیبلٹی سٹڈی ہے اس کے لیے ٹینڈر جو ہیں وہ اپروو ہو گئے ہیں، اور ہمارا اندازہ ہے کہ شاید جون تک ہم اس کا فیز 1 جو ہے اس کو ہم لانچ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا اور یہ بہت بڑی آئی جی صاحب، کامیابی پتہ نہیں کہ 102 جنازوں میں کیسے پازیٹیوٹی ڈھونڈی جا سکتی ہے، لیکن چلیں بہرحال دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ بالکل مختصراً آخری سوال آپ سے سر، کہ جوان شہید ہوئے ہیں، ان کی کفالت کا کیا ہوگا؟ ایک طرف امریکی اسلحہ ہے، نئی گنیں ہیں، لیزر گنیں ہیں، لیکن آپ صرف باجوڑ مومند کی میں آپ کو بات کروں، وہاں تو پولیس سٹیشنز تک نہیں ہے، یہ بیچارے سکولوں میں رہ کر پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو وہ ویسے تو ڈی مورلائز نہیں ہے۔ آج انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ ہم کیوں اور کب تک لاشیں اٹھائیں، یہ جوابات تو ان کو دینے پڑیں گے۔ جی دیکھیں آپ کے سوال کے 2 حصے پہلے میں جواب دیتا ہوں۔ آپ کے ویلفیئر میجرز کا، جو ہم ویلفیئر میجرز ان کے لیے کر رہے ہیں، یا کوئی کمپنسیشن پیکج ہے، کمپنسیشن پیکج ہمارے ہر جوان کی ہر شہید کا پیکج جو ہے وہ 1 کروڑ روپیہ ہم اس کی فیملی کو نقد دیتے ہیں۔ اس کی جو ریٹائرمنٹ کی ایج تک اس کو ہم اپنی صفوں میں شمار کرتے ہیں، رکھتے ہیں، اور اس کی تنخواہ ایسے ہی جاری رہتی ہے جیسے وہ ہمارے درمیان میں آج بھی موجود ہے اور ڈیوٹی کر رہا ہے۔ ہر شہید کے خاندان میں ایک اس کے بیٹے کو یا بیٹی کو یا اس کے کسی بھائی کو ہم ایک ملازمت بھی دیتے ہیں پولیس کے محکمے میں۔ اور اس کے علاوہ اس کی جو تعلیم کا، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ ناظرین، ایک بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، بریک سے پہلے نون لیگ کے جو ناراض رہنما ہیں شاہد خاقان عباسی کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی، پھر سینیٹر مشاہد حسین سید کی بھی گفتگو آپ نے سنی، آئی جی کے پی بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس وقت تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، عمران خان کے مشیر بھی رہ چکے ہیں، بڑے قریبی ان کے ساتھی ہیں۔ ڈار صاحب بہت شکریہ۔ پہلے تو چونکہ ایک افسوسناک واقعہ کے پی کا ہوا، آج تیسرا دن ہے، وہاں نہ عمران خان صاحب خود، نہ کوئی آپ کے مرکزی رہنما وہاں پر ابھی تک تعزیت کے لیے، دیکھیں 10 سال انہوں نے آپ کو 2 دفعہ الیکٹ کروایا، بلکہ کل تو آئی جی کے پی صاحب نے یہاں تک کہا کہ ہمارے پاس تو سیف سٹی کا ایک پروجیکٹ تک نہیں دیا۔ سر، بڑے اعتراضات اٹھ رہے ہیں آپ کی پارٹی پر اس معاملے میں۔ دیکھیں، کل باقاعدہ مراد سعید صاحب اور ہماری پشاور ڈویژن کی لیڈرشپ جو ہے، اب دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پشاور میں باقاعدہ ہم ایک اس کے اوپر پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، یہ جو سب کچھ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ وہاں موجود ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کو 4 گولیاں لگی ہیں، اور اس کے بعد تو خیر وہ زمان پاک سے اس طرح موو بھی نہیں ہو پا رہے ہیں۔ ادروائز جب بھی مشکل کی گھڑی آئی ہے نہیں ڈار صاحب، لیکن شاہ محمود صاحب ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، پرویز خٹک صاحب ہیں، ان کو ایز اے وفد میں جانا چاہیے تھا نا۔ دیکھیں شہباز شریف صاحب پہلے دن پہنچے ہیں ایز اے پرائم منسٹر، ایمل ولی خان صاحب وہاں پہ موجود ہیں، تو یہ وہاں سے اعتراضات اٹھ رہے ہیں کہ یار آپ اتنا اہم نہیں سمجھتے کے پی کے جو شہداء ہیں ان کو۔ شاہزیب، ہماری مختلف لیڈرشپس جو ہیں علاقوں کی وہاں جا رہی ہیں، جو وہاں گئے میں نے ایم پی ایز ہیں۔ اب میڈیا آپ کو پتہ ہے آلریڈی ہمیں دکھاتا تو ہے نہیں، پاکستان تحریک انصاف کی جو نیوز ہے وہ میڈیا اس طرح سے پک کی جاتی ہے، تو آپ فکر نہیں کریں۔ ہم ڈار صاحب میڈیا، اب وہ تیمور جھگڑا اور کامران صاحب گئے تھے، ان کو میڈیا نے دکھایا، باقی کون، مطلب اب شاید مراد سعید صاحب چلے گئے، آپ کی مرکزی لیڈرشپ میں سے ابھی تک کوئی بھی وہاں نہیں پہنچا۔ لیکن خیر، میں جو اصل بات پہ آنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں شاید بہت ضروری ہے اس وقت پشاور ثانیہ کے اوپر کوئی بھی جماعت سیاست نہ کرے، اور مجھے افسوس ہے گزشتہ 2-3 روز سے آپ دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ پی ڈی ایم سے جو بھی ان کے وزراء ہیں، ایون آج وزیر اعظم نے بھی جو اپنا انہوں نے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے، ابھی سے ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے خیبر پختونخوا میں الیکشن کمپین شروع کر دی ہے پشاور ثانیہ پہ، لوگوں کے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں، جی یہ دہشت گرد جو ہیں، عمران خان نے ان کو چھوڑا۔ ڈار صاحب، کمپین کہاں، گورنر نے پنجاب نے اور کے پی نے تو خطوط لکھے ہیں، وہ تو الیکشن ہی نہیں کروانے کے موڈ میں، تو کمپین کیا شروع کریں گے وہ؟ یہ وکٹ کے دونوں طرف ہی کھیل رہے ہیں، اگر الیکشن کی صورت میں ہمیں بیٹنگ کرنی پڑ جائے تو وہ بھی کریں،
اور اگر الیکشن نہ کرنے کی صورت میں ہمیں فیلڈنگ مل جائے تو ہم وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس لیے یہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں. ایک طرف زور لگا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ووٹ بینک پاکستان طریقے انصاف کا خیبر پختونخوا کے عظیم لوگوں کو میں آپ کے پروگرام سے دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتا ہوں. انہوں نے ہمیشہ میرے لیڈر میرے کپتان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوئے. اپنے ووٹ کی طاقت سے انہوں نے ہمیں 2 دفعہ صوبے میں چیف منسٹری دلائی, حکومت دلائی. میں ان کا شکر گزار ہوں. عمران خان پاکستان طریقے انصاف مشکل کی اس گھڑی میں ہم اپنے پختون بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. میں واضح کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل کھڑا ڈار صاحب وہاں جا کے کھڑا ہونا چاہیے نا, پروگرام میں کھڑے نہیں ہونا چاہیے. وہاں جا کے اسد عمر صاحب جائیں نا, شاہ محمود صاحب جائیں, پرویز. دیکھیں یہ اگر خان صاحب خود نہیں جا سکتے تو دیکھیں جو بات غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے, بانگے دہل کہنا چاہیے. دیکھیں اسد عمر ہوں یا شاہ محمود قریشی ہوں یا وہ الیکشن کمیشن کی طریقیں بھگت لیں, عدالتوں میں اوپر جو 2 درجن ایف آئی آرز ہماری مرکزی لیڈرشپ پہ کی گئی ہے, چاہے وہ اسد عمر ہیں, فواد چودھری ہیں, اعظم سواتی ہیں, شاہ محمود قریشی ہیں, پرویز خٹک ہیں, نام لیتے جائیں, سب پہ ایف آئی آرز ہوئی ہیں. آج اسد عمر پیش ہوئے تھے الیکشن کمیشن میں. مقصد روز تو ہماری یہاں حاضریاں لگ رہی ہیں میرے بھائی عدالتوں میں. اگر عدالت نہیں جائیں گے, پشاور ثانیہ پہ چلے جائیں گے تو وہاں پولیس اٹھانے آ جائے گی کہ جی آپ اشتہاری ہیں. تو یہ بھی تو دوسری طرف دیکھیں نا کہ ہماری لیڈرشپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یار. انشاءاللہ تعالی میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم کہیں نہیں جانے والے. یہ ملک بھی ہمارا ہے, پختون ہمارے بھائی ہیں اور ہم پختونوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کی جو لہر تھی پاکستان میں, سب سے زیادہ قربانیاں پختون بیلٹ نے دی ہیں, سب سے زیادہ شہادتیں خیبر پختونخوا کے لوگوں نے, وہاں کی لا فورسمنٹ ایجنسیز نے, عظیم پاک فوج نے, پولیس نے, ان لوگوں نے دی ہیں. تو اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. جہاں تک انتخابات کی بات ہے بالکل نہیں ہونی چاہیے. اچھا ڈار صاحب مجھے ایک بڑا اہم میں آپ سے پوچھوں, کل مشاہد حسین سید صاحب نے بڑی ایک فائری سپیچ کی کہ جناب آپ اپوزیشن کو بھی اور حکومت کو بھی سیاست چھوڑ کر اس مسئلے پر ایک گرینڈ ڈائیلاگ کرنا چاہیے. شاید خاقان صاحب بھی یہی باتیں کر رہے ہیں. تو اگر تو وزیراعظم انہیں دعوت دیتے ہیں عمران خان صاحب کو, پی ٹی آئی کو کیا تمام چیزیں پشے پس ڈال کر ایٹ لیسٹ اس ایک پوائنٹ ایجنڈے پر کہ ایک نیشنل کنسنسس اس معاملے پر پیدا ہونا چاہیے؟ ضرور ہونا چاہیے شاہ زیب اس سے پہلے, لیکن ان کو یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ آج عمران خان پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر ہے. آج عمران خان پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے. آج پاکستان تحریک انصاف ملک پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اور سٹیک ہولڈر ہے. جب آپ ان کو اپنے ٹی وی پروگرامز میں سنتے ہیں, جب آپ ان کی پریس کانفرنسز سنتے ہیں, جب آپ ان کی پارلیمنٹ میں سپیچز سنتے ہیں, کہیں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ جس طرح کے الفاظ کا یہ چناؤ میرے لیڈر عمران خان کے لیے کرتے ہیں, عمران کو ایسے مائنڈ سیٹ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہیے. اب صبح سے لے کے رات تک ہر ملبہ تو یہ عمران خان پہ ڈال رہے ہیں. پیٹرول مہنگا کر دیا عمران خان نے, ڈالر مہنگا کر دیا عمران خان نے, بجلی مہنگی کر دی عمران خان نے, ملک کی معاشی تباہی کر دی عمران خان نے, پشاور میں دہشت گردی ہو گئی عمران خان کی وجہ سے ہو گئی. ہر چیز تو یہ عمران خان کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. تو کس طرح ان حالات میں عمران خان ان کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے؟ مجھے بتائیں نا. آج سیاسی کانٹیکس میں, پولیٹیکل کانٹیکس میں ان کو عمران خان کی ضرورت ہے. عمران خان کو مائنس کر کے یہ جمہوریت کو مائنس کر رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عمران خان کو پولیٹیکل سسٹم سے نکال دیں گے, یا یہ جو ساری سچویشن اس وقت پاکستان میں کریٹ ہو چکی ہے اس میں ان کو عمران خان چاہیے, اس میں ان کو پاکستان تحریک انصاف چاہیے. تو لہٰذا ان کے جتنے رہنما مجھے سن رہے ہیں یا اپنی لیڈرشپ سے بات کریں, عمران خان کا انپٹ لینے کے لیے پھر اپنے اندر تبدیلی لے کے آئیں, سنجیدگی لے کے آئیں, سیریسنس لے کے آئیں. چلیں ٹھیک ہے, بالکل تبدیلی ان کو بھی لانی چاہیے, آپ کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنی چاہیے. پاکستان کی اور ریاست پاکستان کی عوام کی تحفظ کی جب بات آ جائے. آج کے پروگرام پر ناظرین فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ٹویٹر ہینڈل @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے.